डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। सूरत अल कहफ, कितना हसीन इत्तेफाक है, आज जुमा भी है और सूरत अल कहफ भी पढ़ी जा रही है। इस सूरत की इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात की फजीलत हदीस में बयान की गई है। आपने फरमाया, जो इनको याद करेगा और पढ़ेगा वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसकी तिलावत जुमे के दिन करोगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए खास नूर की रोशनी रहेगी। इसके पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। एक मर्तबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी, घर में एक जानवर भी था, वो बिदकना शुरू हो गया। उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बाबिल नजर आया जिसने उन्हें ढांप रखा है। सहाबी ने इस वाक़े का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, इसे पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त सकीनत नाजिल होती, फरिश्ते ढांप लेते हैं ना। तो बाज लोगों को वो बाबिल नजर भी आने लगते हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, हा? तो हुक्म है कि इसे पढ़ो, पढ़ते रहा करो कि इससे घर में बरकत नाजिल होगी। तो सब बहनें जुमे के रोज इसको अपने घर में बुलंद आवाज में पढ़ने का एहतमाम करें, बल्कि अपने बच्चों को भी इसकी ताकीद करें। सूरत अल कहफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन युनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीही अबदा वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फलअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युअमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा इन हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाज़िल की और इसमें कोई टेढ़ न रखी। ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, खरी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटे बनाया। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है ना उनके बाप दादा को था। अगर वो बाप दादा की बात करते हैं तो बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है वो महज झूठ बकते हैं। अच्छा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान न लाए। इतने दुख और दर्द था आपके दिल में लोगों के लिए कि काश लोग मान जाएं, और मैं लगता है अपनी जान घुला दोगे अगर नहीं मानेंगे। क्या हम में से किसी के दिल में ऐसा दर्द है कि काश सब लोग समझ जाएं और मैं इनकी खिदमत के लिए कुछ कर सकूं। वाकया ये है कि जो कुछ सरोसमान भी जमीन पर है उसको हमने जमीन की जीनत बनाया है। जो कुछ जमीन के ऊपर है ये सब क्या है? जमीन का हुस्न, खूबसूरती, जीनत। और किस लिए है? ताकि इन लोगों को आजमाएं, आजमाइश के तौर पर कि इनमें कौन अच्छे काम करने वाला है, अहसन अमल करने वाला है। हम सबका इम्तिहान है कि इस दुनिया में रहते हुए हम अपने अल्लाह को कितना याद करते हैं। आखिरकार इस सब को, यानी जमीन के ऊपर जो कुछ है, खा हमारे घर हैं या बाग हैं या नेमतें हैं या हम खुद हैं, इन सब को हटाकर हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गार और कतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे? जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुज़ी हुए और उन्होंने कहा कि ऐ परवरदिगार, हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें उसी गार में थबक कर साल हा साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखे कि उन दोनों ग्रोहों के दरमियान कौन अपनी मुद्दत का ठीक शुमार करता है। हुआ ये कि हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते ही किसकी कहानी बयान होने लगी है। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे। ये चंद नौजवानों की कहानी है।
جو ایمان لائے تھے، نوجوان ینگ پیپل، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہدایت ملی، آنکھیں کھلی تو بہت آگے بڑھ گئے اس میدان میں. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، یعنی کسی اور کی بات نہ مانیں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. یعنی چند نوجوان انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا کہ آج کے بعد بس ہم اللہ کی بات مانیں گے. تو ہوا کیا، ان کی اس بات سے پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کو نہیں چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیے. کہتے ہیں کہ ایلیٹ کے بچے تھے، بہت انفلوئنشل پیپل کے بچے تھے کہ جو اپنے بچوں کے ہدایت پہ آنے سے گھبرا اٹھے. تو انہوں نے طرح طرح کی دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے اپنے سارے عیش و عشرت کے سامان چھوڑے اور اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر ایک غار کے اندر چھپ بیٹھے اپنا ایمان بچانے کے لیے. تکا کے جب سو گئے تو کئی 100 سال سوئے رہے. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، کوئی حمد نہیں ہے مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے. یعنی ہم جتنی بھی تیری حمد کریں تیری نعمتوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے. اور تیرے ہی لیے ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے. اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی احسانات، مہربانیاں اور تیرے ہی لیے ہر طرح کی ملکیت ہے. بس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی چیز نہیں ہے. تو آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے، تو غالب ہے. تیری عزت و غلبے کی وجہ سے چہرے عاجزی اور سجدہ کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم انشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک مختلف مواقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے. دعا ہمیشہ عبادت کی نیت سے کی جانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے، تو جب اس کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہی ذہن میں نہ رکھے، بلکہ یعنی جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے، مثلاً یا اللہ میرے سر میں درد ہے تو اسے ٹھیک کر دے، تو صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب ایک قرب کا تعلق چاہتی ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں. عبادت کی نیت بھی کرے جو کہ سب سے بلند مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو اپنی دعا کے پائدہ مند ہونے کا یقین بھی زیادہ ہوگا. تو جب انسان سارا دن مختلف مواقع کی مناسبت سے دعائیں کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح انسان دراصل اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہے. تو اس سلسلے میں عقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کچھ یوں ہیں: وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورت آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں. عقل مند کون ہوتے ہیں؟ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے. دعا عبادت کا سب سے اعلیٰ و افضل حصہ ہے.
یعنی ویسے تو ہم جو عبادت کرتے ہیں اسے نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک مخصوص شکل ہے عبادت کی، اور اس میں ہم ایک مخصوص حالت میں کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اپنی جائے نماز طے کر دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے بس اتنی دیر کا تعلق ہونا چاہیے؟ نہیں، عقل مند انسان کا تعلق سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر لمحہ اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی ہے، اور جو اپنی دنیا میں بھی وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے، کبھی وہ کھڑا ہے، کبھی وہ بیٹھا ہے، کبھی وہ لیٹا ہوا ہے، تو ان تینوں حالتوں میں انسان اپنے رب کو بھولتا نہیں۔ اللہ کا بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیٹ جاتا ہے۔ تو چاہے آپ صحت مند ہو، چاہے آپ بیمار ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور اس کو پکارتے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں۔ چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ کسی کی عیادت کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، چاہے آپ گھر سے باہر ہیں، بازار میں ہیں، کھا پی رہے ہیں، شادی بیاہ کا موقع، ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اذکار سکھائے گئے ہیں۔ اور عقل والوں کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرنا دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں، اور پھر جب جو موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑھی اور بات ختم، اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو۔ یہ ذکر نہیں ہو، یہ قرب نہیں ہوتا۔ قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشار آتا، یعنی جس طرح انسان اپنی زبان، اپنے کان، اپنے عقل استعمال کرتا، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل، اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی، اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے، آپ کے اندر آپ واقعی کانپ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ۔ تو وہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے، اور انسان کی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی ہے، اور پھر وہ صرف اوپر کی لپ سروس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح سی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے۔ لیکن عقل مند لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور ہر حال میں، ہر موقع کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں، یعنی جس کی کوئی لمٹ میں۔ باقی رمضان 30 روزے ہیں، حج کا مخصوص موسم ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، یہ عبادات ہیں۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی لمٹ نہیں ہمیں بتائے گی کہ بس اتنی دیر، اتنے گھنٹے، اتنے دن، یہ اتنا وقت کرنا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کی یاد کرو، اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو، یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت، اور کوئی حالت ایسی نہیں کہ جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے تمام اوقات میں۔ یہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، تمام اوقات میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ بستر پر لیٹتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کی یعنی آنکھیں سو جاتی، اور پھر صرف ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، غور و فکر بھی ہوتا تھا۔ اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی۔ ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا کیا حال تھا، یعنی ان کی عام عادت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی یہ بھی ہمارے اعمال میں شمار ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو ہے آپ ایمان لے آئے،
اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا، آپ نے شروع کر دیا. لیکن ایک یہ ہے کہ ایمان کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے، ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے، وہ یقین ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے. ابن عون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی، اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے. یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے. چمکانے سے مراد یہاں پر پازیٹیو معنوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی غم اندھیرا کر دیتے ہیں ایک طرح سے، اور ذکر جو ہے ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. یہ بغوی کا قول ہے. حسن بصری کہتے ہیں، یعنی امام بغوی نے اس کو ذکر کیا، قول تو ابن عون کا ہے. حسن بصری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قرب کے فاصلے بہت تیزی سے طے کر لیتا ہے. تو ربنا ما خلقت هذا باطلا، انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا ہے، چاہے کوئی پتا ہے، ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں اور عبث نہیں، بلکہ ایک تو انسان کے زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی، اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کی توجہ کی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، اللہ الخالق ہے، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے. سبحانکا، انسان پھر قدرتی طور پہ پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ تاکہ، اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں. تو آج چونکہ ہمارا موضوع متفرق دعائیں ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک مختلف مواقع پہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا حکم ہے اور کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو صبح مثلاً اذان کے ساتھ آپ کی آنکھ کھلتی ہے. سونے جاگنے کے آداب جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے اور ان کی دعائیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی پیچھے، لیکن یہاں اذان سے ہم شروع کریں گے. تو اذان کے الفاظ آپ کو معلوم، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا، دو دفعہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دو بار، حی علی الصلاۃ دو بار، حی علی الفلاح دو بار، اللہ اکبر دو بار، اور پھر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی اذان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے، اپنی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک ادب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گنوا دینے والی بات ہے. یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جب اذان ہونے لگے تو وہیں روک دیں. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. جب وہ اذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے دہرائے، وہ جنت میں داخل ہوگا. کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑھی تھی اور وہ اعمال بھی پڑھے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کرتے کہ آپ جب اذان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں. نہیں، کام تو ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کام نہیں چھوڑنا، لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اذان کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اذان کے بعد کی دعاؤں میں پہلی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدہ. یہ جو ورزقنا شفاعت وغیرہ کی بات ہے نا، یہ ایڈیشن ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے. بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے. اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ تھا.
اذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسری دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، جب مؤذن گواہی دے چکے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اذان کے بعد باقی ہی جواب دینے کے بعد پھر یہ چاہے آپ اشہد سے شروع کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَشْهَدُ، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ الفاظ کہے، یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. تیسری دعا جو ہے اذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. تو آپ پہلے اللہم رب ہذہ الدعوۃ تامہ پڑھ لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں. درود کا چھوٹا ورژن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام یا مصروفیت یا کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اب دروشی پڑھا تو 10 رہتے ہیں آگے، اگلی اذان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی. اور ایک بات یقین رکھے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی مؤذن تو اذان دے کے فضیلت حاصل کرے تو تم بھی کہہ لیں، اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو یعنی اللہ سے، اور دعا مانگو دیے جاؤ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہے. تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگی جائے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح کی فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں، ظہر کے بعد دوسری. میں 1 اور 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ منیمم ٹارگٹ دے رہے ہیں، زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہے مانگتے رہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتا. آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اقامت تو نہیں ہوگی، لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کرتے تھے اس وقت تک مثلا کچن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اپنی دعائیں ساتھ ساتھ مانتے رہ رہے ہیں. تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کچھ چیزوں سے ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں، تو اگر ہم بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں. ورنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا سب کچھ جمع کر لیا. اذان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا، تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. تو اذان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے، تو وضو کی دعاؤں میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری، خالی بسم اللہ، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے آپ شروع کر سکتے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے، یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے؟ جی وضو درست ہے، ثواب سے محروم ہے. جو بسم اللہ پڑھ کے ثواب ملنا تھا وضو کا وہ رہ گیا آپ کا، جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا. تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں. اب اگر دیکھیں آپ چپکے سے دل میں کہہ لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑا، منہ سے اونچی آواز سے نہ بول. پھر وضو کے بعد کی دعائیں، ان میں سے ایک دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول، یعنی اللہ کے بندے اور رسول. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام رہا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا.
تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے۔ مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ کون سی نماز ہو؟ تحیۃ الوضو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یعنی کتنی اچھی بات ہے یہ۔ تو میرے سامنے کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے، یعنی تم نہیں تھے اس سے پہلے ہم نے اور بھی اچھی بات سیکھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے تھے، آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی اگر اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے اس وضو کے بعد تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دو۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، فرمایا جو وضو کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی ان دونوں دعاؤں کو اکٹھا ملا کر، اور وضو سے انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھو لیتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ پھر وہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے سے اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو اس نے کسی گناہ میں اپنے ہاتھ پہ استعمال کیا تھا۔ اور اسی طرح پاؤں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے جو انسان نے پاؤں سے چل کے کہیں جا کے کوئی غلط کام کیا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے۔ تو وضو جو ہے وہ انسان کو پاک کرنے والا ہے، ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی، گناہوں سے پاکی۔ تیسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور کہا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جسے قیامت کے دن تک کاڑا نہیں جا سکتا، یعنی انسان کے لیے اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ، یعنی جب اندر جانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر جائے، نہیں کچھ نہیں، بس بسم اللہ۔ اچھا، یہ جو بات آئی ہے کہ جنوں کی آنکھوں کا پردہ ہے اور بنی آدم کی شرمگاہوں کو، اس کا کیا مطلب؟ جن بیت الخلاء وغیرہ میں جن ہوتے ہیں نا، تو وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب دیکھ نہیں سکتے تو نہ نظر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے، یعنی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے جسے نہانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو فرشتے تو آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ۔ پھر ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، یعنی فیمیل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت کی یہ جگہ جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہ ہے، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے۔ پھر بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ اتنی دیر انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عبادت سے محروم رہا، تو اس وقت کے جانے پر بھی تیری بخشش کا طلبگار، اور وہ جو ہم بغیر وہاں جائے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس پہ کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے۔ جیسے آپ نے ابھی بتایا حدیث کے پاؤں کے بھی گناہ دیے جاتے ہیں، تو ہم جو یعنی جو بوڑھے نہیں ہیں ان کا، جیسے ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے مسا کرنا ہے، ہم نے چرابی ہے،
تو اب کیا اس کے ساتھ ساتھ وہی حکم ہمارے پہ بھی آتا ہے کہ ہم مسا کر رہے ہیں غیروں کو کہ گناہ کھل جائیں گے، یعنی وضو تو پورا ہو کیا نہیں. ہاں تو مسے کی جو رخصت دی ہوئی ہے نا جرابن مسے کی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے جس طرح اس کی عزائم سے، یعنی اس کے جو احکام کی پابندی سے فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے، ویسے ہی تو رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اطاعت میں اصل چیز، عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے. یعنی کس کام کو کیا چیز عبادت بنا دیتی ہے، یعنی ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ عبادت ہے یعنی کیا چیز اس کو بنائے گی. سب میں اطاعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو، کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا رک جاؤ، رک جاتے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عبادت کی اصل اطاعت ہے، بات مان لینا. کیونکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. تو گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں، اور گھر میں جب داخل ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں. جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے. اس نے اپنا کھانا بھی پروٹیکٹ کر لیا گھر میں. اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی. اور اگر اپنا کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لے نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے دونوں چیزیں پا لی ہیں، رات گزارنے کی جگہ بھی اور رات کا کھانا. پھر یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ضروری ہے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو امامہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، پس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. کیا مطلب ہے ضامن ہونے کا؟ ابھی جو میں نے بتایا تھا ضامن کا مطلب حدیث کی روشنی میں بتایا تھا. مرے گا جنت ہے اور کہ زندہ رہے تو کیا؟ شاباش، اللہ اس کے لیے کافی. ٹھیک، اللہ اس کے لیے کافی. یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل. نمبر 2، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا پس اللہ اس کا ضامن ہے. تیسرا، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا پس اللہ اس کا ضامن. خالی گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر کوئی سو رہا ہو تو آہستہ آواز میں سلام کرے، شور نہیں کرے. مقداد بن الاسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تھے تو سلام اس طرح کیا کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ جائے اور جاگنے والا سن، یعنی بالکل بھی منہ میں بھی نہیں اور بہت اونچا بھی نہیں. یہ دعا پڑھتے اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے بھی سلامتی عطا کر اور دوسروں کو مجھ سے سلامت رکھ. اللہم سلمنی، اے اللہ مجھے سلامت رکھ، وسلم منی، اور مجھ سے بھی دوسرے کو سلامت رکھ. اللہم سلمنی وسلم منی. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہی ٹھیک ہے یا ہم ہی سلامتی کا پیغام، دوسروں کو ہم سے بھی تکلیف پہنچے. مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا. مسجد میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت. خاص طور پر جب عمرے وغیرہ پر جائیں تو اس وقت یہ یاد کر کے جائیں. یہاں بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت. اور اگر ساری یاد نہ بھی ہو اللہم افتح لی ابواب رحمت. پھر اعوذ باللہ العظیم ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے، اور اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت شروع سے. اتنی خوبصورت دعا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے، یعنی اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. تو انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، آج میرا اس پہ زور نہیں چلے گا. پھر مسجد سے نکلتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب
فضلک، اندر جاتے ہوئے رحمت مانگی، باہر نکلتے ہوئے فضل مانگا۔ اللہ کے نام سے باہر نکلتا ہوں اور اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اندر جانے کی بھی اور آنے کی دونوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام پڑھے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب ہے کھانے پینے کی دعائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر اگر شروع میں نام لینا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اولہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول کر رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے بھی کافی ہو جاتا، یعنی اس میں برکت ہو جاتا۔ ہر لقمے اور ہر ہونٹ پر الحمدللہ کہنا کیسا ہے، یعنی الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں یا اللہ تم سے راضی ہو، اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے دنیا کے کاموں میں کھانے پینے میں ہی اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جتنی دفعہ کہیں گے اتنی دفعہ رضا آئے گی اللہ تعالیٰ۔ پھر کھانا کھانے کے بعد کی اور دعائیں بھی ہیں الحمدللہ کے علاوہ۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصبغہ وجعل له مخرجا، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی بنائی۔ یہ حضرت ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے یا پیتے تو یہ بات کہتے، یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصبغہ وجعل له مخرجا۔ پھر ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ۔ کھانا کھانے، ویسے تو ہم وہ دودھ کے بعد بھی کہتے ہیں، تو کھانے کے بعد بھی اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اللہ اس سے اچھا تھا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ منع نہیں ہے جی بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ اچھے کھانے کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کھانا شاید دنیا داری ہے لہٰذا اچھا کھانا نہیں کھا۔ اسراف ہونا ہے۔ اگر آپ نے ایک کھانے سے اگر آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو کچھ ضرور ہے 10 کھانے بنانے۔ یعنی ہم دیکھا دیکھی اور خاص طور سے دکھاوے کی خاطر اور بعض اوقات اپنی جان پہ بھی وہی ڈالتے ہیں اور کھانے والے کی جان پہ بھی وہی ڈالتے ہیں، اور بہت سارا وقت ہمارا پھر تو اسی کام پہ لگ جاتا ہے۔ یعنی زیادہ کھانا منع ہے لیکن اچھا کھانا منع نہیں۔ قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے کہ طیب اور حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور طیب میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے، یعنی جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے۔ حواس کا کیا ہے؟ ہمارے حواس خمسہ، یہ دیکھنے میں بھی اچھی ہو، دیکھ کے بھی دل خوش ہو، خوشبو بھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو، اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ مثلا اگر کھانے میں طیب ہے، ویسے تو ہر چیز میں طیب اور غیر طیب کی بات ہے، اور جس سے روح بھی سرشار ہو جائے، یہ 2 چیزیں بتائی گئی، جس میں نفس کی بات میں کی تھی، روح کی بات کی، ٹھیک، روح یعنی جس سے روح بھی انسان کی سرشار ہو جائے، یعنی انسان کا یعنی ذائقہ کے علاوہ جو انسان کے اندر ایک خوشی دلائے وہ چیز۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی چیز بعض اوقات دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو واقعی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس چیز کا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن کھائیں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اور کھانے کے بعد طبیعت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا یعنی کھانے کو میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ایک تو روز کا کام ہے، دوسرا یہ کہ یہ ساری خواتین فرض کے درجے میں اس کام سے گزرتے ہیں۔ تو جب دین پڑھ لیتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس کچا پکا، کالا پیلا،
پیاز تیر رہے ہیں اس میں، چھلکے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، اور جو بھی وہ کھا دو. کچی سبزی ہے تو وہ بھی ڈال دو، بڑے بڑے بیج ہیں گلے نہیں تب بھی دے دو گھر والوں، سر سے اتارو. تو ایک تو یہ کہ احسن نہیں ہے. ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہر کام کے اندر ایکم احسن عملا، یعنی احسن طریقے سے کیا گیا ہو، یعنی سر سے اتارنے والا کام نہ ہو. جس چیز کو ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے اندر احسان پر رکھا ہے. جو بھی کام آپ کریں اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، وہ اچھے طریقے سے بھی ہو. تو چاہے کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہی. اور یہاں پر بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم بارک لنا کی، کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر. کھانے کے اندر کی برکت کیا ہے؟ ایک تو کوانٹٹی کا کافی ہو جانا، وہ تو برکت ہے ہی. اس کے علاوہ برکت کیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو لگے گی، اس کو کھا کے ہمیں کچھ طاقت بھی حاصل. ورزقنا خیرا منہ، اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھلا، یعنی طیب ہو، حلال ہو. پھر ایک اور دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں ہے. پیدا تو اللہ ہی نے کیا. اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور صرف آپ نے دعا پڑھ لی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے. کیونکہ بعض اوقات خریدتے ہوئے، بعض اوقات پکاتے ہوئے، بعض اوقات کھلاتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا. یعنی مومن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ جو کام کرتا جاتا ہے ساتھ دعائیں پڑھتا جاتا ہے اور ساتھ اپنے اعمال کی صفائی کرتا جاتا ہے تاکہ اللہ کی حضور حاضر ہو. تو یہ دعائیں کارڈ پہ نہیں ہیں. اور کہ اس دفعہ اللہ نے مجھے عمرے پر عطا کر، مجھے کسی کے گھر جانا ہوا الحمدللہ رمضان کے بعد، عمرے وغیرہ کے بعد. تو میں نے دیکھا کہ ان کی فریج پر ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی دعائیں. تو کھانا کھانے کے بعد میں جب کھڑی ہوئی وہاں تو میں نے دل خوش ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ تو میں نے پڑھی نہیں، آج تک نہیں پڑھی، یہ کہاں تھی یہ دعائیں؟ تو یہ ہمارے لیے تو یہ دعائیں ہیں. آپ جہاں آپ کا ٹیبل لگا وہاں پہ جہاں نظر کی حد میں آپ لگا چھوڑیں یہ دعائیں، اور اگر ابھی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھتے نہیں حتیٰ کہ یاد ہوتے. ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے یا کہا کہ جب اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مقبور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت ہے اور ہمیں سیراب کیا. ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور ہم اس نعمت کے منکر بھی نہیں ہیں. پھر ایک اور دعا ہے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ، بہت زیادہ، یعنی الحمدللہ کثیر، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف، طیباً پاکیزہ، مبارکاً فیہ اس میں برکت ڈالی گئی ہے، غیر مکفیاً نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ اب یہ آخری کھانے کو اور ضرورت نہیں پڑے گی تو بھوکے ہو جائیں گے. ولا مودع ہے، اور نہ اسے ودا کیا گیا ہے. ولا مستغنا عنہ ربنا، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے رب ہمارے. پریکٹیکل کیا احساس دلاتی ہیں بندے کو، اپنی اوقات یاد کراتی کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ اور اللہ کی نعمتوں. پھر ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم جنہوں نے 8 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرواتے. فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. اے اللہ تو نہیں کھلایا، تو نہیں پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہی ہدایت دی ہے، تو نے ہی زندگی عطا فرمائی، اور تو نے ہی جو تو نے کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے. اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. پھر یہ دعا صحابی کی ہے جو میں اب بتانے والی ہوں. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی، یہاں تک کہ دوائی بھی کھاتے، تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے، یعنی اس وقت یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی ہدانا و اطعمنا و سقانا و نعمنا اللہ اکبر اللہم الفتنا نعمتک بکل شر
فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير فنسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خير ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہے، اتنی اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ دعا کافی، ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہو، کسی کو دعا دینے کے الفاظ نہیں ہوتے، اپنے لیے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، اللہ کی تعریف کے الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ توجہ نہیں ہوئی نا اس تک۔ جی آصف، اور ایک سکینت، دیکھیں نا آج گھروں میں سکینت نہیں رہی، چیزیں بہت ہو گئی، سکینت کوئی نہیں، سکون نہیں۔ پھر دودھ پینے کے بعد ہی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ دودھ پینے کو عطا فرمائے وہ یوں کہتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید دودھ عطا فرما، وزدنا منہ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتے، یہ کھانے کا کھانا ہے اور پینے کا پینا ہے۔ پھر بھوک سے پناہ مانگنا، جہاں کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ہے وہاں بھوک سے پناہ بھی مانگنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فإنہا بئست البطانۃ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، بے شک یہ بہت بری ہم خواب ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت۔ زجیر طرف جو ہے نا یعنی ساتھ، ہم خواب یعنی ساتھ سونے والی چیز، زجع کا مطلب ہوتا ہے سونا۔ پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔ پھر کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا، یعنی اگر آپ کسی کے ہاں کھانا کھائیں یا کوئی آپ کو کھانا کھلائے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو، اس کے لیے دعا کریں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ایک اور دعا کا کچھ جو وجن ہے اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اور اس دعا کے سند کچھ یوں ہے، عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئی تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور بٹیاں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے، یعنی اکٹھی کر رہے تھے۔ آپ نے شہادت کی، یعنی ادھر ادھر نیچے نہیں پھینک رہے تھے، اس وقت ٹیشو پیپر تو نہیں ہوتے تھے اور بھی کوئی برتن نہیں ہوگا رکھنے کا، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی شہادت اور یہ اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر اپنی دائیں جانب والے کو دیا، رائٹ ہینڈ والے۔ عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کی تھی، یعنی آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور اب آپ جانے لگے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہیں اگر اس کے بعد وہیں بھی دعا کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ جسے گھر سے نکلنے لگے ایک یعنی کہ وہ خدا حافظ کر رہے ہیں اس وقت دعا دے کے لکھی۔ اسی طرح میزبان کے لیے دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا آئل پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا، پھر آپ نے یوں فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی روزہ دار کسی کے ہاں روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، پورا روزہ رکھنے کا اجر مل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی ایک کھجور سے بھی کوئی روزہ کھول لیتا ہے نا
تو اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملتا ہے، اس کے سمیت اس کو تو ملتا ہی ہے، آپ کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کرے، یعنی تاکہ تمہیں بہت بڑا اجر ملے۔ روزہ رکھنا آسان تھوڑی، یعنی صرف رمضان میں افطاریاں نہیں ہوتی۔ ہماری والدہ جب حیات تھی تو ماشاءاللہ وہ رکھتی تھی ایام 20 کے روزے۔ تو میری 3 بہنیں اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو پھر وہ سارے تینوں بہنیں بھی اور امی بھی رکھتی تھی۔ پھر امی ایک دن ایک گھر چلی جاتے ہیں، دوسرے گھر چلی جاتا ہے، تو وہ لوگ یعنی افطاری باقاعدہ کیا کرتے تھے شام کا کھانا اکٹھے، تو کتنا ایک ملاقات کا موقع بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا بھی۔ اور یعنی ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہر روز، لیکن یہ کہ اکثر میں یہی سنتی تھی کہ آج فلاں کی افطاری کیا گئی، تو ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں ان میں اس طرح کیا جا سکتا۔ اور یہ جو دعا ہے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، یہ کیوں دعا دی؟ یعنی آپ کا کھانا کھا کر نیک لوگوں کو جو طاقت ملے گی، پھر وہ جو عبادت کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے، یہ ہے پیچھے نیت۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں، یہ کیوں؟ ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور جی فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ دیکھیے جیسے پچھلی دعا میں بھی نا کہ ان صحابی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے دعا کریے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یا ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو، دعا کیجیے بس ہر وقت، یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی پابندی لگا دیتے ہیں کہ کسی کو کہنے نہیں، اعتدال میں رہیں، آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور ہر وقت کسی کے ساتھ نہیں کھائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں، یعنی انسان تو دعائیں کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سارے جو نمازی ہیں سب نمازیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر ان کو دعا دی، اس میں آپ دیکھیں اتنی رچ دعا ہے اور اتنی میننگ فل دعا ہے۔ کہنے تو 3 چھوٹے چھوٹے جملے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ پھر ہے نیا پھل دیکھنے کی دعا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا مبارک لنا فی مدینتنا مبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدت۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا کر، اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا کر، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا کر، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، یعنی کھجور کا پھل ہوتا تھا زیادہ تر وہاں، یا انگور وغیرہ ہوتے تھے، یعنی جب پہلا پھل اترتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ اس پھل کو پکڑتے اور دعا کرتے، اور وہ اسی لیے لاتے ہوں گے تاکہ آپ برکت کی دعا دیں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر کے کسی بڑے کے پاس، یعنی گھر میں پھل آیا تو جو بڑے کے پاس، یعنی گھر میں امی ہے، دادی ہے، کوئی بھی جو بڑا ہے، انہوں نے کھانا تو کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ دعا ضرور دیتے ہیں۔ پھر لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعائیں، بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، پہنتے وقت بھی اور اتارتا رہو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اور دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں۔ تو جو یہ دعا پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، کھانے کے وقت بھی گناہ معاف، اور پہننے کے وقت بھی گناہ معاف، سوتے وقت بھی گناہ معاف۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو بات شروع انہوں نے کی تھی کہ مومن کی ساری زندگی ہی ایک عبادت ہوتی ہے، اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں پڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعائیں زبانی نہیں بھی آ تو اس سے ملتی جلتی اردو میں کچھ نہ کچھ دعائیں یا اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ مان لیا ہے، یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جیسا بھی موقع ہو، لیکن عقل مند وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔